नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने वज़ू के फ़ज़ाइल और वज़ू के चंद मसाइल आपके सामने मैं बयान करूँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत सी रहनुमाई हासिल होगी। वज़ू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने बाजुओं को कोहनियों समेत धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पाँव टखनों समेत धो लो। तो ये चार चीज़ें जो हैं जिनका कुरान पाक ने ज़िक्र किया है, ये चार चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। इनको वज़ू के फ़राइज़ कहा जाता है। वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल हैं कि जब भी आप बेवज़ू होते हैं तो आप वज़ू कर लें तो इससे आपको बहुत सी बरक़ात हासिल हो सकती हैं। जिस तरह के हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत अपने आज़ाए वज़ू के चमकने से पहचानी जाएगी। यानी मतलब इसका ये है कि आप जानते हैं कि हदीस पाक में है क़यामत के दिन तमाम नबियों की उम्मतों की 120 सफ़ें होंगी और उन 120 में से 40 सफ़ें पहले जितने भी अंबिया किराम गुज़रे उनकी उम्मतों की होंगी और 80 सफ़ें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की होंगी। लेकिन उम्मत मुहम्मदी पहचानी कैसे जाएगी, इसकी पहचान क्या होगी? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की वहाँ पहचान ये होगी कि जो वज़ू में ये आज़ाद होते हैं, ये आज़ा इसके चमक रहे होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है वो अपनी चमक को ज़्यादा करे। यानी जितना ज़्यादा वज़ू करेगा, जब भी बेवज़ू हो फ़ौरन वज़ू कर ले तो उसकी चमक इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा होगी। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो बंदा वज़ू करता है तो जब वो वज़ू करता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब हाथ धोता है तो उसके हाथ के गुनाह जो हैं वो जड़ जाते हैं। जब कुल्ली करता है तो उसके मुंह वाले गुनाह जो हैं वो जड़ जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे वाले गुनाह बंदे के जड़ जाते हैं। जब बाजू धोता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके बाजुओं के हाथों के गुनाह जो हैं वो जड़ जाते हैं। जब पाँव धोता है तो उसके पाँव वाले गुनाह जड़ जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ वज़ू की इतनी बरकत है कि इस वज़ू की बरकत से अल्लाह ताला उसके बहुत सारे गुनाह जो हैं सगीरा उनको मुआफ़ फरमा देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अल्लाह तबारिक व तआला उस मुजाहिद जैसा अजर अता करता है कि जो मुजाहिद काफरों की सरहद पर अपना घोड़ा तैयार करके हमेशा जिहाद के लिए खड़ा रहता है, वहाँ पर उस मुजाहिद को जो अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है, जब वज़ू करना नागवार लग रहा हो, जैसे कि सख्त सर्दी में वज़ू करना ठंडे पानी के साथ, ये बंदे की तबीयत जो है इस तरफ माइल नहीं होती, बंदे की तबीयत को नागवार लगता है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे वक़्त में वज़ू करना कि जब बंदे की तबीयत उस वक़्त उस तरफ माइल ना हो रही हो, बंदे की तबीयत को नागवार गुज़र रहा हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त वज़ू कर लेना और फिर मस्जिद की तरफ चल कर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका सवाब जो है ये उस मुजाहिद जैसा सवाब है कि जो मुजाहिद काफिरों की सरहद पर अपना घोड़ा बांध के हमेशा जिहाद के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वज़ू करें, जब भी आप बेवज़ू हों तो उसी वक़्त वज़ू कर लें। इससे आपको बहुत सी दुनियावी बरक़ात भी हासिल होंगी और इंशाअल्लाह इससे आपको जिस्मानी और रूहानी हर तरह की बरक़ात हासिल होंगी। अब वज़ू में पहले मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यानी अपने चेहरे को धोना और फिर अपने दोनों बाजुओं को कोहनी उस समेत धोना
اور پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہیں، اور اس کا سنت طریقہ جو وضو کا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے جس ارادے سے کوئی کام کرنا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نماز کے لیے اٹھے، اپنا جناب وضو کیا، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ وضو کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا بدن وضو سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے صرف وہی اعضاء پاک ہوں گے کہ جن کو وہ دھوتا ہے۔ تو اس لیے وضو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں۔ کلی کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کی جائے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنا، اور اگر ممکن ہو تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی محبوب سنت ہے، وہ ہے مسواک۔ مسواک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی سنت ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح غور سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف جب دیکھا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مسواک کرنی ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ مسواک۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے مسواک لی، اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کی۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی سنت ہے۔ اور مسواک کر کے جو وضو کیا جاتا ہے، پھر اس وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان 70 رکعات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ جو بغیر مسواک کے کیے ہوئے وضو سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو مسواک کر لیں اگر ممکن ہو۔ مسواک نامیسر ہو تو پھر اس کے آپ اپنی انگلی اپنے دانتوں پر پھیر لیں، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں اس سے بھی امید ہے کہ آپ کو وہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی اپنے دائیں ہاتھ سے ہی آپ نے پانی چڑھانا ہے۔ ہاں اگر ناک کو صاف کرنا ہے تو پھر بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ کو ناک صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ 3 مرتبہ پھر ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ یہ چہرہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بہت سی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اب جہاں سے ہمارے ماتھے پر سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ سارا چہرہ ہے۔ ادھر ہمارے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارا ہمارا چہرہ ہے۔ اس سارے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور 3 مرتبہ اس کو دھونا یہ سنت ہے۔ تو اس کو بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ کانوں کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہ اکثر لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ وہ خشک چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز اس کی قبولیت کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ پھر اس کے بعد ہم 3 مرتبہ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا بایاں ہاتھ یعنی بازوؤں سمیت کونیوں سمیت ہم اس کو دھوئیں گے۔ اس میں بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ہماری کوہنیاں جو ہیں وہ خشک نہ رہ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں پانی کے ساتھ۔ تر کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو انگلیاں جو ہیں ان کو پھیرتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی جو آپ کے ہاتھ ہیں باقی حصہ اس کو آپ آگے کی طرف لے آئیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا، سر کے مسح کا یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد
کانوں کا مسح کر لینا اور کانوں کے پیچھے والا جو حصہ ہے، پھر اس کے بعد گردن کا مسح کرنا۔ یاد رکھیں کہ گردن کے آگے یہ جو ہے یہ ہمارا خلق ہے، خلق کا مسح کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، خلق کا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پیچھے جو گردن کا حصہ ہے اس کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئیں گے، اور پاؤں دھونے کے بعد جب ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو وضو کے بعد دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ الفاظ وضو کے بعد پڑھے گا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا بیان کروں گا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بندے کا۔ تو وضو کو توڑنے والی چند چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک تو عام سی چیز ہے جس کا ہر ایک جانتے ہیں کہ ہوا اگر بندے کی خارج ہوتی ہے یا بندہ پیشاب کرتا ہے یا پیشاب کے قطرے بندے کے خارج ہوتے ہیں یا اسی طرح مزی خارج ہوتی ہے تو اس سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بندے کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہے، اس زخم میں سے خون وغیرہ نکلتا ہے یا پیپ نکلتی ہے، تو اگر تو وہ خون یا پیپ نکلے اور نکل کر وہ بہنے لگ جائے، ایک ہوتا ہے کہ وہ نکلتی ہے اور وہاں پر ہی وہ چلتی نہیں ہے بلکہ جم جاتی ہے، لیکن ایک ہے کہ چلنے لگ جائے، بہنے لگ جائے، تو اگر وہ بہنے لگ جائے تو اس سے بھی پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے دوران اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کے جسم کے اوپر کوئی چھالا بنا ہوا ہے، اس چھالے کے اندر پانی ہے، تو بندہ اس کو نوچتا ہے یا وضو سے پہلے اس کو نوچتا ہے، وضو کر کے نوچتا ہے، تو جیسے بھی ہو بہرحال چھالے میں سے اگر پانی نکلے اور نکل کر وہ چلنے لگے تو اس سے بھی پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ہوا وغیرہ اگر خارج ہوتی ہے، پیشاب بندہ کرتا ہے، پخانے، اس سے وضو ٹوٹا۔ پھر اس کے بعد اگر جسم پر زخم ہے، زخم سے خون نکلا یا پیپ نکلی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ چھالا ہے، چھالے میں سے پانی نکلا، اس کو نوچا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ خون وغیرہ یا پیپ وغیرہ نکل کر وہیں پر جم جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ سو جائے تو سونے سے بھی، نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کچھ فقہائے کرام نے طریقے ایسے بیان کیے ہیں کہ اس طریقے سے اگر بندہ بیٹھ کے سو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے، یا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوکڑی مار کے ہم بیٹھ جاتے ہیں 4 زانو ہو کے، تو ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح مستقیم رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اگر بندہ بیٹھ کے سو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے یا لیٹ گیا ہے یا کسی پہلو کے بار لیٹا اور پھر وہاں پر سو گیا تو اس سے پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نماز اگر بندہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اگر کہکہا لگاتا ہے، اونچی آواز سے ہنستا ہے، یعنی اس کے آس پاس 1-2 لوگ جو ہیں وہ اس کی آواز ہنسنے کی سن لیتے ہیں، تو نماز میں اس طرح ہنسنا جو ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر اس طرح ہنسے گا تو پھر اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جن سے وضو بندے کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہیں چند چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا وضو کے دوران مکروہ ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر وضو نہ کریں کہ جو جگہ ناپاک ہو، پلیت ہو، تو ایسی جگہ پر وضو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہاں پر پانی گرے گا تو وہاں سے پانی اگر اٹھ کر اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے یا جسم پر پڑ گئے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اس لیے ناپاک جگہ پر وضو کرنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے دوران ہم جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو اس پانی کے زور سے چھینٹے مارتے ہیں بعض لوگ، جس سے اپنے بھی کپڑے گیلے ہوتے ہیں اور خود پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے طریقے سے پانی اپنے چہرے پر مارنا اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ اپنے کپڑے بھی بچیں اور دوسروں کے کپڑے بھی بچیں۔ اسی طرح
وضو کے دوران باتیں کرنا دنیا کی، اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ وضو کے دوران دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، پھر اچھے طریقے سے کامل طریقے سے وضو کر کے کامل طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔